नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अहलन व सहलन। मैं आज को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ लेसन 3 कुरान के मोती। और आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल ब्रीदर ले लेते हैं और जो है वो हम स्पिरिचुअल ब्रीदर लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है। सो ज़िक्र, शुक्र, सब्र। सो शुक्र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि एक बहुत खूबसूरत दुआ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तो अच्छे हालात में शुक्र करना और जो है जब तंग हो हालात उसमें सब्र करना, ये खुशहाल ज़िंदगी का राज है। इन तीनों को ना छोड़िए, इनको हमेशा याद रखिए। कभी जिक्र की हालत में होंगे, कभी नेमत मिलने पर शुक्र की हालत में होंगे, कभी मुश्किल आने पर सब्र की हालत में होंगे। तो हमारा जो स्टेटस है मुसलमान का, मोमिन का, वो हमेशा सब्र और शुक्र के दरमियान में रहता है और उम्मीद और खौफ के दरमियान में रहता है। उम्मीद होती है अच्छे दिनों की और खौफ होता है कि उम्मीद होती है अच्छे दिनों की जबकि अच्छे दिन ना चल रहे हो, और खौफ होता है उस चीज़ का कि जब अच्छे दिन चल रहे हो, और खौफ होता है कि कहीं जो है ये अच्छे दिन हमारी आजमाइश में ना बदल जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। हदीस के मुताबिक जो ऐसे रास्ते पर चलता है जिससे इल्म हासिल करे, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम यहाँ पर बैठ के अल्लाह ताला की इल्म की बातें सीखें, तो ताकि हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान हो जाए। जन्नत का रास्ता बिलाशुबा मुशक्क़तों से भरा हुआ है, लेकिन मंजिल बहुत अच्छी है। ये ज़िंदगी तो है ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, और अल्लाह ताला ने ये कुरान में भी फरमाया हुआ है कि ज़िंदगी इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है, खेल तमाशे के लिए ये ज़िंदगी नहीं है। और बच्चों की भी जितनी भी जल्दी हम लोग ये उनके बात दिमाग में डाल दें कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोसेस, कि ज़िंदगी जो है बहरहाल आपको मुश्किल होगी ज़िंदगी में, मगर ये है कि फिर आप उनको सिखाएं कि उस मुश्किलात का आपने सामना कैसे करना है। ऐसी मजलिसें जिनमें अल्लाह का जिक्र होता है, इन तक पहुँचने के लिए जो मुशक्क़त है, इस पर आखिरत में भी अजर है, और दुनिया में भी इन मजालिस से सकीनत और इत्मीनान पाते रहते हैं। जैसे कल भी हमने दुआ पढ़ा कि दुआ के लिए वसीले बनाने चाहिए, तो उसमें वसीलों की हमने बात पढ़ी कि अल्लाह ताला के नामों को वसीला बनाएं, और जो है वो अच्छे नेक काम करें और उनको वसीला बनाएं, और हमेशा ऐसी मजलिसों में रहें ताकि उस मजलिसों की बरकत से जो अल्लाह, हमें नहीं पता कि हम में से कौन अल्लाह ताला के करीब है, तो कोई भी अल्लाह ताला के करीब होगा। ऐसी मजलिसों में हम जाएंगे तो हम लोग उस मजलिस को वसीला बना के, या अल्लाह तेरे लिए मैंने ये मजलिस अटेंड की, और इसमें जो है जो भी नेक बंदा है तेरे दिल के करीब है, उसके वसीले से मेरी ये दुआ कबूल कर ले। तो ये भी एक दुआ की कबूलियत की निशानी है। तो वसीले से अल्लाह ताला ज़रूर, और अल्लाह ताला से सवाल करें कि अल्लाह ताला जो भी जो है वो आपने हाजत बयान करनी है उसको सवाल की सूरत में बयान करें, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि कुछ लोगों ने हम सब ने जो है वो थोड़ी बहुत कोशिश की होगी दुआओं के लिए कि क्या क्या हमने अपनी ज़ाती जायज़ा लिया होगा। तो जो कल मैंने किया तो वो दुआओं में ये था कि मैं थोड़ा और अटेंशन से जो थी वो दुआएं पढ़ रही थी, कि जो भी दुआएं अल्लाह ताला से मांग रही थी, तो उसमें अपना दिमाग मैंने हाजिर किया हुआ ताकि फोकस होके दुआ मांगे और हमें पता हो कि हम क्या मांग रहे हैं। चलें जी, अल्लाह की राह में खर्च करने की जो है कुरान से जो चीज़ें साबित हुई हैं, उसमें जो है सबसे खूबसूरत जो अल्लाह की राह में खर्च करने की बातें हुई हैं वो सूरह बकरा में है। आई डोंट नो, मे बी मोर देन कितनी आयतें हैं, आई थिंक 20 to 30 आयतें हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है कुरान के जो थर्ड पारे में, हाँ थर्ड पारे में है, जिसमें कि कुरान खर्च करने का क्या है। तो उसमें हम सूरह बकरा को ही शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा 261, इन्फाक फी सबिलिल्लाह, के अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के बारे में। मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबिलिल्लाह, मसलु मिसाल अल्लज़ीना, उनकी जो युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने मालों को, फी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, कमसली मानंद मिसाल, हब्बा एक दाने के है,
امبتت اس نے اگائیں 7 سنابل یعنی کہ ایک دانہ ہے. فار ایگزامپل ایک ہم نے سیڈ ڈالا اور سیڈ کے بعد کلر بڑا عجیب سا ایک ہم نے سیڈ ڈالا اور اس میں جو ہے وہ پودا ہوگا اور اس پودے میں ہے 7 بالیاں آئیں. 1 2 3 4 5 6 7 بالی آئیں. تو یہ سیڈ کی مثال رکھیں. ایک سیڈ ڈالا اور اس میں پھر 7 بالی آئیں. پھر کیا ہوا؟ فی کل سنبلہ اور ہر بالی میں 100 دانے یعنی کہ اس میں 1 2 3 تو اس طرح کرتے کرتے آپ سوری فار دا ڈرائنگ اس طرح کرتے کرتے آپ اس میں 100 دانے کہ ایک بالی میں 100 دانے تو 7 بالی میں کتنے دانے ہوں گے؟ 700 دانے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے $1 یا 1 ریال یا 1 روپیہ بھی آپ خرچ کریں تو وہ اللہ کے نزدیک 1 روپے سے لے کے 700 روپے تک اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے. تو یہ اتنی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. جو مثالیں قرآن میں دی ہوئی ہے نا وہ تو بالکل مائنڈ بلوئنگ ہے. اتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو دیا ہوا مال ہے وہ کس طرح سے بڑھتا ہے. فی کل سنبلہ ہر بالی میں 100 حبہ دانے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے لمن جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یا اب دیکھیں نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یعنی کہ 10 لوگ ہیں 10 لوگوں نے $1 ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب جو ہے 10 گنا سے لے کے 10 نیکیاں ملتی ہیں نا 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک اچھا کام کرنے تو 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیوں تک اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب دیا. اب یہ اتنی وائڈ رینج کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے یعنی کہ 700 سے بھی اوپر لے جاتا ہے اس کو. 700 سے جتنا مرضی اللہ کو اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا مرضی کرے. اب وہ اتنا زیادہ بڑھ جانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جتنا خلوص اور جتنا چھپ کے وہ صدقہ کیا جائے گا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اتنا اس کا ثواب ملے گا اور اتنی ہی وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی. اور اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ چھپ کے کیسے کرنا ہے, نیت کو خلوص کیسے رکھنا ہے, اور اس کے بعد کیا ایسے کام ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. اچھا نیکیاں تو ہم کر لیتے ہیں مگر اس کو بعد میں ضائع ہونے سے بھی کیسے بچانا ہے. جیسے ہم نے گھر میں کچھ بھی کھانا بنایا یا گھر میں کوئی ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے تو اس کو لے تو آئے ہیں ہم خرید کے, مگر اب اس کو بچانا کیسے. نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ ہم نے آگے سے اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے, اور وہ حفاظت کیسے کرنی وہ آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کے ساتھ پھر اس نے آیت کو ختم کیا ہے. اور اللہ وسعت والا ہے, خوب جاننے والا. اللہ خوب جاننے والا ہے, وسعت والا ہے کہ وسعت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے. اور علیم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے صدقے کو میں نے بڑھانا ہے اور کس کے صدقے کو نہیں بڑھانا, اور کس کی نیت اچھی ہے. اور کیونکہ نیتوں کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے, ہر خوشے میں 100 دانے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فی سبیل اللہ, مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس میں. مال انسان کی مرغوب میں سے ہے. اللہ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی, اور یہ بڑی نیچرل بات ہے, اس میں یعنی کہ کوئی جو ہے وہ عیب والی بات نہیں ہے, مگر ایک ہر چیز کا ایک بیلنس ہے نا لائف میں. اگر آپ کھانا جو ہے حلال طریقے سے کھانا کھائیں, آپ کا کھانا کھائیں آپ, مگر ایک نارمل چیز کو, حلال چیز کو آپ بری طرح استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ پھر حرام کے اس میں آ جائے. جیسے آپ کھانا بہت بری طرح کھانا شروع کر دیں تو آپ میں ہمت ہی نہیں رہے گی کہ آپ جو ہے وہ بیمار پڑ سکتے ہیں. آپ میں ہمت ہی رہے گی کہ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں. جیسے تراویحوں میں اکثر ہمت نہیں ہوتی اللہ کی عبادت کرنے کی, ہم نے اس میں اتنا زیادہ کھایا ہوتا ہے. تو ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ غلط ہے. تو اب انسان کے اندر مال کی محبت ہونا یہ ایک نیچرل اور فطرتی بات ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے, مگر اس کی مال کی محبت اتنی بڑھ جانا کہ بخل کی طرف چلے جانا تو وہ غلط بات ہے. اب مال انسان کی مرغوب میں سے اللہ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجے حاصل کر سکے. تو یہ مال کا ایک مقصد ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے مال تو اس میں جو ہے ہم اس کو خرچ کریں. دیا ہے یا نہیں دیا, تو مال آپ کے پاس آپ کے پیسے کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے, مال جو ہے آپ کے پاس آپ کے سکلز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے, مال آپ کے پاس آپ کی جو ہے وہ اچھی اسمائل ہے. ٹھیک ہے نا. تو
اس کو آپ اچھی اسمائل اللہ کے لیے جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو خوش کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ آخرت کے اعلیٰ درجات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، مگر مال اس سب چیزوں میں آپ کے سکلز میں سب سے جو زیادہ انسان کو محبت کرنے والی چیز ہے وہ مال ہے، لائک فزیکل جو منی ہے۔ تو اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جب ہم آخرت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں گے تو اللہ تو جو ہے اللہ کا قرب تو حاصل ہوئے گا۔ اگر مال سے محبت نہ ہوتی تو درجات کی بلندی نہ ہوتی، لیکن چونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ شدید، جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ۔ محبت لائک مال سے محبت کی خرچ کرنے کی محبت، تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مال سے بہت محبت رکھتا ہے، اور یہ ایک نارمل سی اور اللہ کے نزدیک آپ نے چیز بھی وہ خرچ کرنی ہے نا جو آپ کو زیادہ محبوب چیز ہے، تاکہ جتنی محبوب چیز خرچ کریں گے اور اتنا ہی پھر انسان کے اندر قربانی کا جذبہ آئے گا، اتنا ہی صبر انسان کے اندر آئے گا۔ اس لیے بچوں کو بھی شروع سے صبر کی عادت ڈالیں، اور اس میں سب سے زیادہ کہ ان کو پاکٹ منی دیں اور ان کو کہیں کہ اتنا پرسنٹیج جو ہے آپ نے اللہ کے اس میں اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، تو اس میں ان کو دینے کی عادت پڑے گی، ان کو جو ہے وہ مال کی محبت کم ہوگی، اور اتنی یعنی اتنی زیادہ نہیں ہو جائے گی کہ وہ بخل میں تبدیل ہو جائے، اور دوسرا کہ ان میں صبر آئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ فجر میں ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، مال انسان کی زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب وہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اپنی زندگی کی دوسری بعض ضروریات کو قربان کر کے اپنے بعض اپنے ایسے عیش و عشرت کو تج کر کے دوسروں کے لیے اس میں سے حصہ نکالتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس مال ہے جتنا بھی ہے، اس میں آپ نے اپنی ضروریات زندگی پوری کی، جتنا بچ گیا اس میں سے جو ہے آپ کچھ اپنے لیے سیو کر لیں، اور کچھ جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ اب سیونگ کا بھی یہ ہے کہ یہ مال بچانے کا بھی ہے کہ ایک حد تک ایسی سیونگ کی جائے جو کہ کل کے آپ کے کام آئے، یہ بھی سنت ہے سیونگ کرنا بھی، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کافی حدیث سے ثابت ہے۔ مگر یہ ہے کہ باقی لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے، اور ان لوگ کون ہیں آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب انفاق کے خرچ کرنے کی کچھ قسمیں ہیں، کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مال ہے، اب مہارت ہے، آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں، آپ کے پاس کوئی نالج ہے، تو نالج تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ کسی طرح اپنے بچوں کو دیں نالج، اپنے آس پاس کی کمیونٹی میں لوگوں کو دیں نالج، کہ جو بھی نالج آپ کے پاس ہے اس کو بانٹیں۔ سلائی اگر آپ کو آتی ہے تو سلائی سکھائیں لوگوں کو، ہو سکتا ہے کل کو کسی کے جو ہے وہ کام آ جائے سلائی، جو ہے ان کو جو ہے اپنی ضرورت پڑ جائے۔ اور ویسے بھی سلائی جو ہے وہ لڑکے لڑکی دونوں ہی سیکھیں تھوڑی بہت بیسک، تاکہ جو ہے کل کو جہاں پر آپ کینیڈا میں کتنی ورائٹی ہے ایک سے دوسری جگہ میں رہنے کی، کہ یہاں پہ آپ کو ہر جگہ ہر سہولت نہیں ملتی، تو آپ کے پاس بیسک آپ ہینڈی ہونے چاہیے ہر حال میں، ہر چیز آپ کو تھوڑی بہت آنی چاہیے، اور پھر آپ اس کو آگے سکھائیں بھی۔ اس طرح اگر آپ کو جو ہے وہ کلیننگ سکلز ہیں آپ کے پاس، آپ کو آتے ہیں کہ کیسے کلیننگ کیسے کرنی ہے، تو آپ کسی اور کو سکھا دیں، یا یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں کہ یہ کلیننگ طریقہ، آرگنائزیشن اتنا مسئلہ ہے خواتین کا، تو وہ آرگنائزیشن سکلز ان کو سکھا دیں۔ تو یہ ایک ساری، اور مگر اس میں سب میں نیت خالصاً یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سکھا رہے ہیں۔ اور علم کہ آپ کے پاس آپ کسی وجہ سے جو ہے وہ آئی تھنک جا کا مطلب فیمس ہوتا ہے، تو آپ کسی وجہ سے اگر آپ کی کوئی شہرت ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ اس شہرت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، کہ اچھا ہاں لوگ میری عزت کرتے ہیں تو میں ان کو اللہ کے دین کی بات بتاؤں، تو جو ہے وہ آپ اپنا فیم جو ہے وہ اچھے طریقے میں استعمال کریں۔ وقت، آج کل تو ہم وقت کا رونا ہر کوئی روتا ہے، تو مگر وقت میں برکت کی دعا انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے، اور وہ برکت کی دعا جو ہے وہ دعا کا طریقہ تو ہم نے کل پڑھ لیا، اور اس سے پہلے کہ وقت میں برکت کیسے ڈلے، ہر بات میں ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کے جو ہم نے ٹرکس پڑھے تھے، تو وہ ہم کرنے شروع کر دیں تو انشاءاللہ وقت میں برکت ہی برکت ہے، اور بہت سارے کام کم وقت میں ہو جائیں گے۔ صبح سے اپنے کام کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈالے گا، اور شام تک آپ سارے کام تسلی سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ سکون کی نیند سوئیں گے کہ اچھا شکر ہے آج کے سارے کرنے والے کام ہوں گے۔ اور اس وقت میں اپنے گھر کو دھیان دیں، اپنے بچوں کو، میاں کو دھیان دیں، اور جو ہے اپنے آس پاس کے آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو دھیان دیں، کسی کی بات سن لیں، کوئی پریشان ہے تو اس کو فون کر کے اس کا حال حوال پوچھ لیں، اس کا دل ہلکا کر دیں۔ تو جو ہے وہ اور اس میں بھی ساری نیت یہ رکھیں کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔
لیکن ایک اس آیت میں ایک خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات کی گئی اور ایک مثال سے بات سمجھائی گئی، جیسے کہ وہ سنابل وہ جیسے 7 شاخیں اس کی نکلتی ہیں اور اس میں ہر میں 100 دانے لگتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھانا عموماً آسان ہوتا ہے، بچوں کو بھی جب ہم بات کو سمجھاتے ہیں اور خود بھی ہم لوگ کوئی بات اگر نہ سمجھ آ رہی ہو تو کسی کو پھر کسی نہ کسی طریقے کی مثال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ طریقہ ہے، قرآن میں بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھانی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا اس سے کرنے میں۔ تو ہم بھی چھوٹی بڑی مثالوں سے اور کرنے سے نہ جو ہے وہ پیچھے ہٹے کریں اور نہ یہ سوچا کریں کہ پتہ نہیں اس کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، تو اس کو جو ہے وہ آرام سے مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بھی قرآن میں دی ہوئی ہے، تو دیٹس ناٹ سم تھنگ کہ بڑی عجیب بات ہے، وہی مچھر کی بات کی ہوئی ہے۔ مچھر اٹ سیلف جو ہے آج کل سائنس کی ترقی نے ثابت کیا ایک چھوٹی سی لیبارٹری ہے، تو وہ آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ کیسے مچھر جو ہے وہ ایک پوری فل فلیج ایک لیبارٹری ہے اور ایک چھوٹی سی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہوئے جو ہے نا بالکل بڑا خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، اور بالکل نہیں اللہ تعالیٰ شرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس سے سمجھائی ہوئی ہے اناج کے اگنے سے۔ فی سبیل اللہ ہے، جہاد میں جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جہاد میں خرچ کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ جہاد میں خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاد مختلف قسم کے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ اگر ہو رہا ہے، کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے اور وہ اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے وہ جنگ ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ضرور دیں اس میں۔ اور اس کے علاوہ جہاد بالقلم، جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بات آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں، دین و دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں وہ اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیں، تو اس میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں بڑھاتا رہتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، ہر طرح کا نیکی کا کام، ہر طرح کا نیکی کا کام جس میں جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ اس میں خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ضرور دیں گے۔ جہنم سے بچو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی ہے، اور چہرے سے اعراض اور ناراضگی کا، ناگواری کا اظہار بھی کیا، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے تو ان کے چہرے پہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ کتنے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے باڈی لینگویج استعمال کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض اور ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ آدمی آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کرے، یعنی کہ اچھی بات کرنا ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سکلز دی ہیں، آپ اس سکلز کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آدھی کھجور ہے، آپ کسی کو کچھ گفٹ میں دے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، وہ صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نیت کے حساب سے آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے، تو اچھی بات کر دیں کہ، اور دوسرا یہ بھی میں اس میں اضافہ کرتی چلوں کہ جو ہے اچھی بات کے علاوہ بری بات کرنے سے رک جانا، یعنی کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس نے تو میری بہت دل آزاری کی، اس کو دوست تو سنا دوں میں، تو اگر آپ اس سے رک گئے ہیں تو ایک تو آپ نے کسی کی اس نے چلو آپ کی دل آزاری کر دی، مگر آپ نے روک لیا اپنے آپ کو اس کی دل آزاری کرنے سے، تو جو ہے وہ آپ کی نیکی میں کاؤنٹ ہوگا اور اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ مگر وہ مائنڈ میں یہ بات ہمیشہ رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے، ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ہے۔ تو لیکن جتنا جس میں خلوص ہوگا، جتنا اس کو مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا، تو اس جذبے کے اعتبار سے اس کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، اگر مال سے محبت ہے، ایسی چیز اور ویسے بھی اپنی زندگی میں کوشش کرے جس چیز سے زیادہ محبت ہو جائے نا، بچوں کے علاوہ چیز کا میں کہہ رہی ہوں کہ جس نان لیونگ تھنگ سے، جیسے آپ کو اپنا کوئی کمبل بہت پسند ہے، آپ کو جو ہے وہ، تو اس کی پسندیدگی جو ہے، اگر آپ کی سوشل لائف خراب کر رہی ہے کہ آپ کو کمبل اتنا پسند ہے کہ کوئی اور لے وہ آپ کا کمبل، تو وہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں اس سے، اور خدشہ ہوتا ہے کہ لڑائی شروع ہو جائے گی گھر میں، تو بہتر ہے کہ اس جو پسندیدہ چیز ہے نا اس کو جان چھڑائیں، اس کو ڈونیٹ کر دیں۔
اس کا آپ کو انشاءاللہ دیکھیے گا بہت ثواب ملے گا اور آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا. آپ کو آپ کا سوٹ بہت کوئی ڈریس بہت پسند ہے, آپ اس کو ڈونیٹ کر دیں یا کسی کو گفٹ کر دیں کہ اس سوٹ کے پیچھے اس کو سنبھال کے اس کے اوپر میں اتنا وہ ٹائم لگا رہی ہوں, ہر وہ کسی کے بارے میں سوچتے, تو بہتر ہے اس کو جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیں تاکہ آپ کے اوپر جو ایک وہ سائیکولوجیکل پریشر ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے. تو جتنی جس چیز سے زیادہ محبت ہونا اس کو خرچ کر کے دیکھیں, بڑا سکون آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو خرچ کر کے, اور ایک آپ کو عجیب سا سائیکولوجیکل پریشر جو ہے وہ آپ کا ریلیز ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس اخلاص میں کمی ہو اور بہت مشکل سے نکالا ہے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کے, تو پھر جو ہے یہ گڑبڑ والی بات ہے. دل کی کراہت کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ نہیں, تو ہو سکتا ہے یہ 700 گنا بھی نہ بنے, یعنی اس اعتبار سے زیادہ ہوگا جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا, جذبہ ہوگا. اور اگر آپ نکال دیا آپ نے اپنی اچھی چیز, اور اچھی چیز کو نکالنے کے بعد آپ اس کے غم میں بیٹھے ہوئے, تو پھر جو ہے وہ جو ہے نا جذبہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ نکال کے اللہ کے لیے خالص نکال کے اور محبت سے نکالنا ہے. کہ تو وہ آپ نے بیلنس کرنا ہے نا کہ آپ کی اس چیز کے لیے محبت جو ہے وہ سپیریئر تو نہیں ہے اللہ کی محبت سے. جب آپ کی اللہ, تو آپ کو اسیس کریں نا اس ٹائم پہ کہ اللہ کی محبت اگر زیادہ ہوگی نا, تو وہ آپ کی جو چیز, آپ کی پسندیدہ چیز جب اس کو نکالیں گے نا, تو پھر آپ اپنے آپ کو اسیس کریں کہ اب میرے دل پہ کیا بیت رہی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کی نیچرل فینومینا ہے کہ آپ کو تھوڑا دکھ ہوگا, مگر اسٹل آپ اس دکھ کو آہستہ آہستہ وین آف کرتے ہیں, ختم کرتے جائیں کہ نہیں, میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اور اللہ کے لیے میں نے اجر کمانے کے لیے کیا ہے, میں نے آخرت کے لیے کیا ہے, اللہ کے چہرے کے لیے کیا ہے. تو دیز تھنگس ڈزنٹ میٹر ان مائی لائف, کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چلی بھی گئی, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مجھے اچھی چیز دے گا. تو یہ اس آیت کی تھوڑی سی ڈسکرپشن تھی. جہاں تک 10 سے 700 گنا کا تعلق ہے, ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ملنا حدیث سے بھی ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا, اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی, اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پہ عمل کیا, اس کے لیے 10 سے 100 گنا تک نیکیاں لکھی جائیں گی. تو نیکی کا ارادہ کرنا ایک نیکی ہے, کر دینا 10 سے 700 گنا ہے, اور رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ جو ہے 70 گنا زیادہ اس کا ملتا ہے. تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ کیسے وہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ اسی طرح برائی کی بات ہے, اگر ایک برائی کی ہے, اگر ایک برائی کا ارادہ کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا اور نہ کوئی نیکی لکھی جائے گی, مگر اگر آپ نے وہ برائی کر دی ہے تو پھر اس برائی کا ایک گناہ لکھا جائے گا, 10 سے 700 گناہ نہیں لکھا جائے گا. مگر اگر آپ نے اس برائی سے ارادہ کر کے اور اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کی ایک نیکی لکھی جائے گی. کہ سبحان اللہ, دیکھیں نیکیاں کرنا کتنا آسان کام ہے اس دنیا میں, پھر بھی ہم اپنا پلڑا جو ہے وہ ہلکا لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور یوم قیامت والے دن حاضر ہوں, تو اس میں بتائیں کس کا قصور ہے. واللہ واسع علیم, وہ علم اور قدرت اور رحمت اور مغفرت میں اس کے علاوہ اپنی باقی تمام صفات میں وہ وسعت ہے. اللہ کی تعالیٰ کی رحمت وسعت ہے, اللہ تعالیٰ کا دینا وسیع ہے, اور وہ علم والا ہے, لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس جذبے سے مال خرچ کیا, تو اسی اعتبار سے اس پر اس کا فضل زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ صفات اس جگہ پر آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم کر سکیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہم مانگ سکیں. جب قرآن میں ان کا ذکر ہمیں پتہ ہو کہ یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے اس یہاں پر, تو مخصوص اللہ کے یہ نام یہاں پر اس وسعت کے ساتھ چونکہ ریلیٹڈ ہیں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں. تو یہاں جو کہ مال کا ذکر کیا گیا ہے, تو مال وہ ہر چیز ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے, خواہ وہ کسی حسی چیز ہو یا کوئی یا جس کی کوئی قیمت یا نفع ہو. فار ایگزامپل حسی چیز یعنی کہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل چیز ہے. اب حسی چیز کیا ہے, درہم, دینار, گاڑی, گھر, سونا, چاندی, اور معنوی کیا ہے جو کہ جیسے کوئی ہنر وغیرہ ہے, یا علم ہے, آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں, آپ کے پاس آپ کا وقت ہے, علم ہے, اور ہاں آپ کا فیم ہے. فی سبیل اللہ, اب فی سبیل اللہ میں دو چیزوں کی شرائط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں, تو دو چیزوں کی شرط ہے. ایک تو یہ کہ پہلے جو میں نے بتایا کہ نیت, اور دوسری کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ آپ حرام کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, تو یا جو ہے وہ انٹرسٹ کا مال, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں, جو بھی انٹرسٹ کا مال ہوگا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, تو وہ قبول ہونا تھوڑا ڈاؤٹڈ ہوتا ہے, وہ قبول نہیں ہوتا. اللہ نے حلال مال جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اچھا, اب اپنے ہاتھ سے مال کما کے, اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہسبینڈ کے مال سے ہم خرچ کر لیں. ہماری صحابیات کا, صحابیہ کا نام نہیں یاد آ رہا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے یہ کوئی
تو وہ جو تھی وہ خود اپنے ہاتھ سے کاشتکاری کر کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ راہ میں خرچ کرتی تھیں کہ میں اپنے ہاتھ سے کروں گی. تو خالص نیت اور رزق حلال میں جو ہے یہ 2 شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا. اجر جس کا شمار ممکن ہی نہیں، فی سبیل اللہ ایسا خرچ کرنا. اب ایک اور آگے دیکھیں نا، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ساری کنٹینیو ہو رہی ہیں. قرض حسنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، بس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے گا، اور اللہ بند کرتا اور کھولتا ہے، اور تم اس کو اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قرض دیکھیں نا، قرض اب اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ یہ سمجھ کے خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لون دے رہے ہیں، اور وہ لون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اور کل کو وہ لون جو ہے ہمیں ڈبل ہو کے ملے گا. حالانکہ یہاں پر اگر ہم لون دیں اور اس کو ہم کہیں کہ اس کے اوپر ہم لوگ کچھ شمار کر لیں کہ اس کے اوپر میں تمہیں یعنی کہ $10 دے رہی ہوں، کل کو تم نے $15 واپس کر، تو وہ 15 کچھ $5 جو ہے وہ تو انٹرسٹ میں آ جائے گا، جو کہ گناہ کبیرہ ہے، وہ تو حرام ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ قرض بھیج رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کا ڈبل ٹرپل آپ کو 700 گنا سے بھی زیادہ جو ہے آپ کو ملے گا. اب رمضان آ رہا ہے، وہ قرض حسنہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں رمضان کے ٹائم میں. اب جو ہے ڈیلی کوشش کریں کہ گھر میں کوائنز لا کے رکھ لیں کچھ بھی اس طرح سے، تو آن لائن کچھ سیٹ اپ کر لیں کہ ڈیلی آپ خرچ کریں. اور جب آخری عشرہ آئے اس میں تو بہت ہی زیادہ خرچ کریں، کیونکہ ایک تو رمضان میں 70 گنا ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. تو اب 70 گنا کو 7000 سے کر لیں ملٹیپلائی، اور اس کے بعد وہ جو کام آپ لیلۃ القدر کے دنوں میں کریں گی، وہ ایک جو ہے رات کی عبادت جو ہے، یا جو بھی آپ عبادت کا کام کریں گے، اس میں نیکی کا کام کریں گی، وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا 83 ایئرس. تو 700 ٹائمز 70 اور 700 ٹائمز 70 اور پلس اس کو 83 ایئرس پہ کر لیں کاؤنٹ. تو دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک منتھ دیا ہوا ہے، ایک مہینہ یہ رمضان کا دیا ہوا ہے، کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل اتنی ہوتی ہیں، اور اتنا ہمیں جو ہے موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے درجات انشاءاللہ بلند کر سکیں، گناہ کی معافیہ مانگ سکیں، اچھے کام اس میں کریں. اور پھر یہ کاموں کی پھر یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے خرچ کرنے کا، اور پورا سال اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیے رکھیے گا، تاکہ اگلے رمضان میں بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ملے جس طرح کہ ہم رمضان میں خرچ کرتے ہوئے ملے. اللہ کے اپنے بندوں کو خرچ کرنے پر ابھارنا. سورہ ابراہیم میں ہے، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کرے، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی، یعنی کہ قیامت کا دن. اب پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرنے کا یہ ہے کہ اس میں کافی سارے مطلب آ جاتے ہیں کہ آپ رات کے اندھیرے میں خرچ کریں. اب رات کے اندھیرے میں بھائی کیسے خرچ کریں؟ اب خواتین کے لیے تو مشکل ہے، مگر آپ یہ ہے کہ رات کو جیسے آپ اٹھتی ہیں واش روم جانے کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھتی ہیں، تو آپ ایک اپنا ڈونیشن باکس بنا لیں، اور اس میں جو ہے آپ رات کے ٹائم ایک کوائن ڈال دیا کریں، تو وہ آپ کا پوشیدہ خرچ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے پوشیدہ، جیسے جو ہے صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی عزت نفس ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے آپ چھپا کے، جتنا چھپا کے دیں اتنا ہی بہتر. اور ظاہر جو ہے، ظاہر خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ تر ان معاملات میں ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ لگے کہ ایک فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. اور جہاں پر آپ کو آپ کی نیت خراب ہونے کا خدشہ نہ ہو، مگر یہ آپ کو چاہیے، یہ آپ کو کرنا ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس کام کے لیے آگے آئیں. جیسے فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ مسجد بنانی ہے، اور اس کے لیے آپ ڈونیشن اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ نکال کے دیں اور بتائیں کہ ہاں جی اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کریں. تو مگر پھر آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور یہ ہونی چاہیے کہ ہاں میں اس لیے تھوڑا شو آف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کے ذرا جو ہے نا مسجد کا خیال کریں. تو اس طرح کی سچویشن میں کہیں آپ ظاہر بھی خرچ کر سکتے ہیں. اللہ ہی کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا. بے شک اللہ سورۃ توبہ آیت نمبر 11 میں ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ،
جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو سب سے بڑی کامیابی، ہم اپنی بڑی کامیابی دنیا کی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کر لی، اچھی پوزیشن لے لی، وہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، مگر آخرت کی بڑی کامیابی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کی تیاری اکثر لوگ کہتے ہیں کب کریں، تو 24/7 آپ ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی نیت، اللہ کے لیے خالصاً اپنی نیت کی یہ کام میں اللہ کے لیے کریں، کھانا بنا رہی ہیں، گھر صاف کر رہی ہیں، گروسری کر رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ آپ کا جو ہے نا 24/7 عبادت ہو جائے گی۔ خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ توبہ 99 میں ہے، اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ، اب سورہ بقرہ میں ہی آگے لکھا ہوا ہے آیت نمبر 274 میں کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے، رات اور دن لائک آپ صبح شام اپنے مال، اور چھپے اور کھلے، چھپ کے بھی اور اس کی بھی میں نے وضاحت پہلے کر دی کہ آپ نے ظاہر کر کے کیسے مال خرچ کرنا ہے، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ تو جب بھی آپ ڈپریشن میں ہو، جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہو، کسی ہلچل کا آپ شکار ہو، فوراً صدقہ کریں، نماز پڑھیں، فوراً صدقہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون کرے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ خوف اور غم سے نجات کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فوراً نماز پڑھیں، اس میں آپ اپنا سکون تلاش کریں، صدقہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو عجیب سی ہلچل ہو رہی ہوتی ہے کہ فار نو ریزن، تو کوئی ریزن نہیں ہوتی کسی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو وہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں۔ آپ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، صدقہ کریں، نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وفقہ دیں گے۔ بہترین نعم البدل ملنا، اب ٹھیک ہے، اب دنیا میں تو ہم جتنا بھی خرچ کرتے ہیں کسی انسان کو دیتے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں کافی سارے گیپس آ جاتے ہیں، کبھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کا ہمیں بہترین نعم البدل دیتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا، رزق جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو آپ کو آخرت میں بھی اس کا اضافہ نیکیوں کی صورت میں مل رہا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ رزق دینے والا ہے اور رازقین ہے، وہ رزق آپ خرچ کریں گے تو بخل مت کریں، خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دے گا۔ اور یہ سب سے بہترین ٹول ہے، جن کی جاب نہیں ہے، جو ہے وہ کم پیسوں کا شکار ہیں، یا جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین یہاں پہ حل بتا دیا سورہ سبا میں کہ تم خرچ کرنا شروع کر دو۔ اب خرچ میں جو ہے مال بھی آپ کا آ جاتا ہے، آپ کا کھانا پینا آ جاتا ہے، آپ کا علم آ جاتا ہے، وہ سب چیزیں آپ خرچ کرنا شروع، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ اگر جو ہے کوئی انسان بے روزگار ہو تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں جو ہے وہ برکت ڈالے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ تو اکثر شادیاں ہوتی نہیں ہیں، بس یقین کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ واقعی اس میں بہت برکت ڈالتا ہے۔ اچھا، دینے کا اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اب جیسے دیکھیں نا، یہ اگر اب ہمارے پاس ریمائنڈرز ہیں کہ جب ٹھیک ہے دینا بھول گئے یا کسی نے یاد کرایا یا ریمائنڈرز نہیں ہے، تو اب دنیا میں ہی آپ آس پاس اللہ کی کائنات کو ہی اتنا زیادہ پونڈر کریں، اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں اس کے اوپر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ دینے کا اصول اور یہ جو اس کا جو ہے نا پوری کائنات میں نظر آئے گا۔ جیسے سورج کیا دیتا ہے ہمیں، دھوپ دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، چاند ہمیں روشنی دیتا ہے۔ اب جیسے چاند روشنی دیتا ہے تو اب اس کی روشنی، اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، بلیسنگز جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے امام بخاری نے خانہ قبہ میں بیٹھ کے چاند کی روشنی میں بیٹھ کے تو ساری احادیث لکھی تھی، رات کو جب وہ کام کرتے تھے تو چاند کی روشنی میں بیٹھ کے ساری احادیث لکھی تھی۔ اور امام بخاری کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے وہ نابینا تھے،
اور 5 سال تک وہ نابینا رہے تھے، اور دعا نے، ان کی ماں کی دعا نے ان کی تقدیر بدل گئی. وہ روشنی ان کی آنکھوں کی اس طرح واپس آئی کہ بعد میں وہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا جو ہے انہوں نے کام کیا جو ہمارے کام آ رہا ہے. تو ہر بلیسنگ کا، ہر نعمت کا جو ہے نا، اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. تو یہ تو ایک چلے ایک سائڈ بات ہوگی، ایک سائڈ پوائنٹ ہو گیا. مگر یہ ہے کہ اس ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ پوری کائنات کس طرح دے رہی ہے، اور یہ چیزیں ہمیں یاد کراتی ہیں کہ ہم نے بھی دینا ہے. درخت دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، پھل پھول دیتے ہیں، بادل دیتے ہیں، بارش دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں. سمندر اپنا پانی لینے دیتا ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، پرسوں شاید پڑھا تھا کہ سمندر اپنا پانی لینے دیتا ہے کہ آپ پانی لیں اس میں سے، اس کا ویپوریٹ ہوتا ہے، پھر بارش بنتا ہے، بارش بن کے پھر جو ہے وہ انسان کے لیے پانی استعمال کرنے کا پانی آ جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل چل رہا ہے. اس کو جب تک سائنس پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس وقت یہ چیزیں بچوں کو بتایا کریں کہ یہ چیزیں مختلف چیزوں کے جو ہے حوالے دے کے بچوں کو بتایا کریں، خود سیکھا کریں، خود اس پہ غور و فکر کیا کریں. ہوائیں بادل کو اٹھا کر ایک جگہ دوسری جگہ لے جاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں بارش کی صورت میں. تو یہ جو دینے کا اصول ہے ساری کائنات کے اندر ہے، اور جو بھی دیتا ہے وہ اس سے بہتر پاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے. دینے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ اللہ کو دینا پسند ہے. تو جو اللہ کی صفت کے مطابق کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب تو ہوگا ہی. اللہ ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کرتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر پورا پورا واپس ملتا ہے، پورا بلکہ اور ملتا ہے. اگر انسان کائنات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہیں کرتا، یعنی دینے والا نہیں بنتا، تو پھر محروم رہ جاتا ہے. ان کے بخل جو ہے انسان کو اور محروم کر دیتی ہے. پھر پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں. جب بخل ہوگا، ایک سائیکولوجیکل پریشر سے آپ گزر رہے ہوں گے، تو پریشانی تو آئے گی، اور دن رات لڑائیاں ہوں گی کہ یہ پیسہ یہاں کیوں خرچ ہوگا، یہ پیسہ وہاں کیوں خرچ ہو گیا. جو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے، اللہ اس کو بھی اسی طرح تکلیفوں، دکھوں اور دردوں سے نجات کر. آپ کسی اور کا خیال رکھیں، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھیں گے. پھر سورہ انفال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور سورہ انفال آیت نمبر 6، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ضرور انصاف اس کا کریں گے کہ وہ تم پر پوری پوری لوٹائی جائے گی. بس ہم مان کے تو دیکھیں. جس پر یہ یقین ہو کہ امانت لازمی واپس کرے گا تو آپ کو اس کی خوشی ہوتی ہے، اور جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہاتھ سے ضائع نہیں ہوگا. یہ ہمارے لیے یہ ہمارے اپنے ہی لیے کہیں اور جمع ہو رہا ہوتا ہے. مال دنیا کا بینک ہے، آخرت کا بینک ہے. تو انسان جو ہے وہ دنیا کے جو بینک ہے اس میں خسارہ بھی ہوتا ہے، مہلت کا نہ ملنا بھی ہوتا ہے، سود آ جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ تو انسان جو کرتا ہے آپ کے ساتھ سودا دنیا کے بینک میں. مگر آخرت کا بینک ہے وہ اللہ کا سودا ہے، واپسی لازم 100% گارنٹیڈ ہے. اکثر آپ لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہوں گے جہاں پہ یا کوئی اگر آپ نے اسکن کیئر پروڈکٹ فار ایگزامپل خریدنا ہے، تو اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروڈکٹ پسند نہیں آیا یا آپ کو سوٹ نہیں کیا یا فار نو ریزن، اگر آپ کو نہیں پسند آیا، آپ ریزن بھی نہ بتائیں، اور اگر آپ نے واپس کرنا ہے تو 100% منی بیک گارنٹی. تو آپ اس میں اس چیز کو لینا زیادہ پسند کریں گے بجائے کہ اس چیز کو لے کر اچھا ٹرائی کرتے ہیں، بعد میں کیا ہوگا، فضول جائے گی یا کسی کو دے دیں گے، میری اسکن ٹائپ نہیں ہے، تو اس چیز کو ڈیفینیٹلی اوائڈ کریں گے. تو آپ کو وہاں دینا زیادہ پسند ہے جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ بھی جو ہے آئے ساتھ. تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت وہ دینا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ سوداگری کرنا ہے، جہاں پہ واپسی لازم ہے. منافع 10 سے 700 گنا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مگر شرط کیا ہے، حلال رزق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو. اور دینے کا اور کیا فائدہ ہے ہمیں، جیسے سورۃ الصف میں نمبر 10 اور 11 اے لوگو ایمان لائے ہو، کیا ہم ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں، کیا ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ایک منٹ. تو دردناک عذاب سے بچنے کا بھی یہ ذریعہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اب ہمیں فائدے بتا رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں ہم اس کے فائدے پڑھ رہے ہیں کہ دینے کے کیا کیا فائدے ہیں. ڈپریشن کا علاج ہے، آپ جہنم سے بچیں گے،
اور جو ہے آپ کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ یہ اس میں دیکھیں نا، اچھا قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ، اس میں اس کی بڑی وضاحت ہے۔ ایک تو اچھا قرض کہ آپ خالص نیت کے ساتھ، حلال رزق کے ساتھ، اور اچھی چیز دیں اللہ کو۔ جیسے ہم لوگ کپڑے وغیرہ اس طرح ڈونیٹ کرتے ہیں، تو جو بالکل ہی بیکار ہو گئے ہوتے ہیں اور ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ خود ہمارا پہننے کو دل نہیں کر رہا، تو چلو اب ہم ڈونیشن میں دے دو، یہ اچھا قرض نہیں ہے۔ اچھا قرض وہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ آپ، ٹھیک ہے اگر آپ نئے کپڑے خرید کے دے سکتے ہیں، کہیں پہ سیل لگی ہوئی اور آپ نے کچھ ایکسٹرا کپڑے خرید لیے اور وہ جا کے آپ نے دے دیے، تو دیٹس فائن۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو ڈونیشن میں اگر آپ نے کپڑے دینے ہی ہیں تو کوشش کریں کہ وہ والے کپڑے دیں، کہ فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے کوئی سوٹ خریدا ہے اور آپ کو تنگ ہے کپڑا، میرے تو کسی کام کا نہیں ہے، چلو میں اس کو ڈونیشن میں دے دیتی ہوں، یا آپ نے ایک دو دفعہ پہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ کے پاس اور کسی نے گفٹ کر دیا اور وہ سوٹ آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ اس طرح کی چیز گفٹ کر سکتے ہیں یا ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ آپ نے اس کو 3-4 سال پہن کے اس کا رگڑا نکل گیا اور اب وہ بالکل پہننے کے قابل نہیں ہے، میں پہنوں گی لوگوں میں تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو چیز کے خراب ہونے سے پہلے اگر آپ کے پاس بیکار پڑی ہے اور آپ کسی اور کے کام آ سکتی ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی وہ ضرور ڈونیشن میں دیں، مگر یہ نہ کریں کہ جو ہے وہ آپ گھر کی جو فضول چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، وہ اٹھا کے آپ ڈونیشن میں دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی اس کا جو ہے وہ آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اور پھر آپ وہ کہیں کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اچھی چیز دیں، اچھی چیز دینے کی کوشش کریں، بڑے اجر کا ثواب ہے۔ سورہ حدید میں بھی ہے کہ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اچھا، اوپر میں بات دوبارہ کر دوں کہ اچھا وہ خراب سوٹوں ہم کریں کیا؟ اچھا، جو خواتین جو ہیں وہ رینویشن جانتی ہیں تو وہ اس کو رینیو کریں اور اس کا کچھ اور کام اس سے نکال لیں یا پھینک دیں، ڈیفینیٹ سمپل، پھینک دیں اس کو، پہننے کے آپ کے پہننے کے قابل نہیں تو کسی کے دنیا میں کسی بھی کے پہننے کے قابل نہیں، تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ ہم کہ نہیں نہیں کوئی اور پہن لے گا، کوئی ری پہن لے گا، تو آپ پھینک دیں اس کو۔ اگر نہیں پہنا جا رہا یا آپ اتنا آپ پہنے اور اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے یوز کر کے آپ اس کو پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ جنت میں داخلے کا ذریعہ سورہ ال عمران میں بھی ہے 134 135، وَسَارِعُوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو۔ اب یہ بڑی پیاری بات ہے، اِلیٰ مغفرہ، طرف بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف، وجنہ، اور جنت کے لیے، اردوہا السماوات والارض، جو چوڑائی ہے جس کی آسمان اور زمین کی۔ جنت کا ذکر کریں کہ اس کی چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین۔ اب ہمیں آسمان کی آج تک کسی کو کوئی لمٹ نہیں پتا کہ آسمان کی لمٹ کیا ہے، تو وہ جتنا آسمان ہے اور جتنی زمین ہے اس کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ اور اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ جنت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اب اس میں دیکھیں آپ، وسارعون، وسارعوا الى مغفرہ، اور اپنے رب کی طرف بخشش کے لیے جلدی کریں، یعنی کہ جیسے ہی آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کوئی گناہ ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور ان کی معافی مانگیں، کیونکہ موت نے کب آنا یہ نہیں ہمیں پتا، تو بہتر ہے کہ جیسے ہی گناہ کا احساس ہو اس سے معافی مانگ لیں، اور ساتھ کیا کیا کام کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشی سے اور تکلیف سے خرچ کرتے رہیں۔ اب اس کا بھی آگے ہم دیکھتے ہیں، اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ کوالٹیز کیا بتائی ہوئی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بے شک وہ خوشی میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، اور ضبط کرنے والے غصے کو پی جانے والے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ غصے کو نہ صرف غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ درگزر بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ واللہ یحب، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والا۔ تو احسان کے درجے میں چیزیں آتی ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ جو کہ اللہ کے جو کہ متقی لوگ ہیں، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے اگر گناہ انجانے میں یا جانے میں ہو گیا تو میں فوراً اللہ سے اس کی معافی مانگوں۔ اور ان لوگوں کی اور کیا کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی کہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے
لوگوں کو معاف کرنا بہت آسان ہے. یعنی کہ آپ کو آپ کی لائف میں کافی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا وگڑا یا جو ناچاکی تھوڑی بہت ہو جاتی ہوگی، مگر آپ ایک دل میں وہ رکھتے ہوں گے نہیں نہیں یہ معاف کرنے والا بندہ مجھے معاف کر دے گا. تو ایسا مشہور ہو لوگوں کے دلوں میں. اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کے اب اس پر تو ہم نے پڑھا کہ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا رویہ ہے. اب نہ کرنے والوں کے جو مذمت ہوئی ہے اس کو ہم سورہ محمد میں دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 38. سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کے لیے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو. اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگا. اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ اللہ کو ہمارے دینے سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے لیے تو آلریڈی اتنے جو ہیں وہ فرشتے موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. اور جو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر کے جاتا ہے اس کی تو باری بھی تا قیامت دوبارہ نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم جنت میں جانے کے لیے اپنے جتنے کام ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اسی طرح ہم لوگ یہ کام بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں اور بخیلوں میں سے نہ ہو جائیں، کیونکہ جو بخیل ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پھر کسی کے کام کا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے کام کا بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بھی وہ تکلیف اور عذاب پہنچا رہا ہوتا ہے. اب احادیث سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ثابت ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا خرچ کرنے والوں پر خرچ کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات اور دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والے ہیں. رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں پوری دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی بنائی ہوئی مخلوق، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومنین بندوں پہ کرتا ہے. تو یہ ساری رحمتیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. خرچ کرنے والوں کے فرشتے کی دعائیں ہوتی ہیں. جو خرچ کرتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں کا جو ہے وہ فرشتے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر کرنے والوں کو مال کو ضائع فرما دے. اب فرشتے بھی جو ہے جو ہمارے ساتھ حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے جو کرام الکاتبین ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہو ویسے فرشتے جیسے محفل میں انشاءاللہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب فرشتے جو ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے اکارڈنگلی جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے. جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو وہ کسی ایسے وادی کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ اللہ کا عذاب آنا تھا، اور جو بھی اس وادی میں ہوگا وہ جو ہے وہ اس نے مر جانا تھا اس عذاب میں آ کے. تو اب حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ جب وہ عذاب دینا ہے اس وادی کو، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت لقمان جو ہے وہ اس وادی کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو اس عذاب سے بچا لے. تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے somehow کوئی تکلیف، چھوٹی تکلیف دے کے ان کو اس بڑی تکلیف سے بچا لیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں. جب ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ خرچ کرنے اور فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو جو ہے ہم ان میں سے بن جائیں کہ فرشتے ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کریں، اور خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. خرچ کرنے میں خیر اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن آدم بے شک ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہے، اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں. اور یعنی کہ آپ اپنی لیونگ کے لیے، بیسک لیونگ کے لیے آپ اپنے اوپر خرچ کریں،
اپنا اچھا کھانا پینا رکھیں، اس میں کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو اور اوپر اعلیٰ ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کہ سب سے پہلے جب آپ نے خرچ کرنا اللہ کے لیے تو ہم خرچ کریں ہی کریں، اللہ کے اس میں دین کریں ہی کریں جب آپ، مگر سب سے پہلے جو ہے شروعات ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، کہ گھر میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو آپ کے زیادہ قریب ہے، میرڈ ہیں تو ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو کریں، اگر ہسبینڈز ہیں تو وہ ان کے لیے اپنے گھر میں خرچہ کرنا جو ہے وہ صدقہ سب سے اعلیٰ صدقہ ہے۔ اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ باہر مسجدیں بنوا رہے ہیں اور گھر میں جو ہے آپ کے جو ہے بہن بھائی یا رشتہ دار جو ہیں وہ زکوٰۃ تک کے مستحق ہو گئے ہوئے، اور آپ جو ہے باہر مسجد، وہ مسجد بنوانا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا گناہ ملے گا آپ کو۔ آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہیں، سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اپنے دائیں اور اپنے بائیں، اپنے آگے اور پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلے کاموں میں لگائے۔ تو ایسا مالدار انسان جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ثواب لینے کا جو ہے ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میرے مائنڈ میں کیا آ رہی تھی کہ ہاں، دنیا میں ہم یہ دیکھ کے کوئی مالدار ہے یا غریب ہے تو ہم یہ دیکھ کے ان کو جج نہ کریں کہ یہ مالدار ہے، اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور جو ہے یہ فقیر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سزا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مال جو ہے وہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے وہ اس کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ، اور مال ویسے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتے ہیں، اس کی آزمائش کے، اور وہ اس کو برے کاموں میں خرچ کر رہا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ نہیں کر رہا، تو وہ اس کا اندازہ لگانا، ہم لوگ یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس نہیں، تو اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ ہم کبھی بھی اس بات سے نہیں لگا سکتے کہ فلانے کے پاس مال ہے تو یہ اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہوگا، یا فلانا جو ہے وہ فقیر ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا اس کا سٹیٹس دنیا میں اچھا نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی جو ہے برا ہوگا۔ تو اس سے ہم کبھی بھی اس بات کو جج نہ کریں۔ بہرحال اگر ہمارے پاس مال ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ ایک مال ہونے کی صورت میں زیادہ آزمائش ہے بجائے مال نہ ہونے کی صورت میں، اور جو ہے کیونکہ مال ہونے کی صورت میں آزمائش اس لیے ہے کہ انصاف کرنا اس مال کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیسک ضروریات کے اوپر کتنا خرچ کرنا ہے۔ ہماری بیسک ضروریات مہینے کی $1000 بھی ہو سکتا ہے، $10,000 بھی ہو سکتا ہے، اب ہم نے اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے۔ پھر یہ کہ اس میں جو ہے آپ نے اپنے بچوں کے لیے کتنی بچت کرنی ہے، پھر آپ نے اس میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا نکالنا ہے، اور آپ کے آس پاس کی کمیونٹی کے لوگ ہیں اس کے لیے کتنا نکالنا ہے۔ یہ لٹرلی جو حساب کتاب پیسوں کا ان حساب سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی رکھیں، بہت بڑی آزمائش کا باعث ہے۔ تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ نہ ہی ہو مال اچھا ہے یا اس طرح، اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگے مدد کی، اور استخارے کی دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو یہ کام کرنے والی ہوں، کرنے والا ہوں، تو اس میں جو ہے مجھے اچھی رہنمائی میری کریں۔ اور جب بھی آپ نیکی کا کام ہے نا، تو کل ہم نے پڑھا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نیکی کا کام کرنے میں، تو جب بھی آپ نیکی کا کام کریں، اپنے گھر میں کوئی اللہ کے لیے کھانا بنا رہے نیکی کا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ قبول کر لیں، اس میں برکت ڈالیں اور مجھے ہمت دیں کہ میں اچھے انصاف کے ساتھ اس مال کی اچھی ڈسٹریبیوشن کر سکوں، تاکہ جو ہے کل کو میرے لیے یہ مال جو ہے عذاب نہ بنے۔ اب خرچ کرتے ہوئے مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بڑی مسئلہ ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہوا ہے کہ نہیں، خرچ کرنے والے غریب کبھی نہیں ہوتے، اور یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ ہر جمعے پہ جو لوگ ہر سال جاتے ہیں، فضول خرچی کے حساب سے نہیں، مگر ہر سال جو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اتنا رزق اور برکت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت دیتا ہے کہ ہر سال عمرہ یا حج پہ جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلس سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو مال کہیں سے بھی دے دینا ہے، وہ تو آپ کا تو وہ نہیں ہے نا۔ جو مفلس سے ڈرتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، ان کا ہم خیال کیسے رکھیں گے، کہ پیسے کی وجہ سے یہ نہ ڈریں کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کا خرچہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، اس سے نہ ڈریں۔ ہاں، اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ میری بیماری کا خدشہ ہے اور یا کوئی اور وجہ ہے، ایسی میڈیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں پیدا کرنے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر اس سے پہلے اپنے آپ کو ضرور تیار کر کے رکھیں کہ ہم نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے بچوں کی، اور اس سے اللہ سے مدد مانگے۔ گھبرائیں کبھی بھی مت کسی بھی کام سے۔ جب تک انسان دیتا رہتا ہے، انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک وہ مسلمان کی حاجات پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتا ہے تو وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کرتا ہے۔ کہ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، اب جب بھی آپ کو دے نا مال کسی کو یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے، تو اس میں یہ نہ سوچا کریں کہ یہ میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی ہے، میں نے بڑا اچھا کام کیا، یہ ٹھیک ہے اور آپ نے اچھا کام کیا، مگر آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس لیے آپ اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، تو یہ اس میں آپ اس بندے کا شکر گزار ہوا کریں، اگلے بندے کا، کہ اللہ نے تمہاری وجہ سے مجھے چنا ہے کہ میں دے سکوں۔ ہمارے یہاں الٹا صاحب ہوتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں تو ہم زیادہ سپیریئر ہیں۔ آپ آپ اس میں اور عاجزی میں آ جایا کریں کہ ہمیں اللہ نے دینے والا بنایا ہے، مجھے اللہ نے چنا ہے، اس بات پہ زیادہ خوش ہوا کریں، نہ کہ اس بات پہ کہ میں نے اس کی حاجت پوری کی، دیکھو نا اس کی تو حاجت اور کوئی پوری کر نہیں رہا تھا، میں تھی جو آگے آئی تھی۔ نہیں، یہ میں نہیں کرنی آپ نے، اس میں دیتے وقت آپ نے یہ اس بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے، اور آج سے اپنی سوچیں تبدیل کر لیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اس قابل سمجھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اتنی توفیق دی ہے کہ میں کسی کی حاجت پوری کر سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ نیکی میرے ذمہ نہیں ہوتی تو اللہ نے اس کی حاجت تو پوری کرنی ہی کرنی تھی، میرا نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حاجت آپ کے تھرو پوری کروائی تو آپ اللہ کا اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے فلانے کی حاجت جو ہے میرے ذریعے پوری کروائی ہے اور اللہ نے مجھے چنا ہے، نہ کہ آپ اگلے پہ جو بیچارے کو دے رہے ہیں اس پہ احسان جتاتے رہے۔ اور اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دینے سے دینے آپ دیں کسی کو اور اس کے ساتھ چار باتیں بھی اس کو سنا دیں، بہتر ہے آپ نہ ہی دیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو آپ دیں گے اور چار باتیں سنائیں گے وہ پھر نہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا اس کا۔ اچھا، دینے سے شر ٹل جاتا ہے، بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ ابن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا۔ اس زخم کو 7 سال سوری میرا پیج مس ہو گیا۔ کسی کو یاد میں کون سے پیج پہ تھی؟ اچھا ہاں سوری، میں یہ پڑھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ ابن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا۔ اس زخم کو 7 سال ہو چکے تھے، اس نے اس کے لیے مختلف علاج معالجے بھی کروائے اور طبیبوں سے بھی پوچھا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا۔ جب اس شخص نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی بیماری ہو تو صدقہ خیرات کریں، استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو نجات دے دیتا ہے۔ اور پھر یہ ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص ہی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں، اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ تو اس میں بھی یہ ہمارے اسلام میں
جو ہے شروع سے پہلی قوموں کو بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے. تو صدقہ کرنا جو ہے یہ ہمارے انبیاء کا جو ہے انبیاء کی سنت ہے. قیامت کے دن باعث ذخیرہ ہے، ظاہر بات ہے قیامت کے دن 700 گنا اجر ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جائے گا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقے کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی. تو مجھے پتہ نہیں مگر ویسے کہ ناک میں نکیل پڑی ہوئی کوئی مہنگی اونٹنی ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، مگر شرط وہی ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو اور خالصتاً اللہ کی نیت ہو. گناہ کی معافی ملتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا وہ کعب بن اجرا سے فرما رہے تھے کہ اے کعب بن اجرا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے آگ پانی کو مٹاتا ہے. سبحان اللہ. جب بھی آپ کو خدشہ ہو، بلکہ ڈیلی ہم لوگ تھوڑا بہت صدقہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کر دیا کریں، مال سے، اپنے کسی کام سے، تاکہ ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ساتھ ساتھ نکلتا جائے اور ہم اپنی نیکیاں بھی بچا کے رکھیں. اس طرح سفیان ثوری، کیونکہ جتنے گناہ ہوں گے اتنی نیکیاں کم ہوں گی، اور جتنے گناہ کم ہوں گے اتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی. تو نیکیوں کو بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ آپ مال میں سے صدقہ کریں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، یعنی کہ وہ خوش ہو جاتے. وہی جو بات میں پہلے کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا تو آپ اس پہ خوش ہو جائیں. وہ کہتے اس آدمی کو مرحبا جو میرے گناہ دھونے آ گیا. سبحان اللہ. اس طرح کی نیتیں ہم رکھیں دینے کے لیے تو کسی بھی دینے والے کو نہ کبھی ہم تکلیف سے دیں اور نہ اگلے کو ہم تکلیف دیں کہ ہم نے تمہیں دیا ہے. سبحان اللہ. دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، یعنی وہ خوش ہو جاتے اور وہ کہتے اس آدمی کو مرحبا جو میرے گناہ دھونے آ گیا. سبحان اللہ. خرچ کہاں کیا جائے؟ اب پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ خرچ کرنے کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کے نقصان ہیں. تو انسان ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرے، اور خرچ کرنے کی ترتیب کچھ یوں ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پس اگر ان میں سے کچھ بچ جائے تو اپنے عیال پر خرچ کرے، کہ پس اگر اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے، یا فرمائے کہ اپنی ذی رحم اقارب پر خرچ کرے، پس اگر اس میں سے بچ جائے تو ادھر ادھر خرچ کرے. تو یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اس میں سب سے پہلے اپنے نفس پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے پیسہ کمایا ہے، تو آپ اپنا اتنا خیال تو رکھیں نا کہ آپ وہ پیسہ کمانے جوگے رہ جائیں. اس کے بعد اپنی بیسک ضروریات پوری کریں، اپنے نفس پہ خرچ کریں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد اپنے عیال پر ذمہ داری آ جاتی ہے. جیسے شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، اور اس کے بعد جو ہے خواتین جو ہیں وہ پھر اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر. اگر اس میں سے کچھ بچ جائے، یعنی کہ یہ شرط ہے. اکثر لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے نا ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے اپنے گھر والوں پہ بھی، بچے ماں باپ پہ خرچ کیا تو نہیں ہمیں مسجد بنوانی چاہیے تو وہی مزہ آئے گا ہمیں خرچ کرنے کا. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ کیٹیگری بتا دی ہوئی ہے کہ خرچ کرنا شروعات ہی گھر سے کریں. گھر سے شروعات کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنی بیوی کو کھانا کھلانا سنت ہے، اپنی بیوی پہ، اپنے ماں باپ پہ. بس اگر اس میں سے بچ جائے، اگر اس میں سے بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب. اور اپنے عزیز و اقارب میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، جو کہ آپ کے رحم کے رشتے ہیں، جس میں آپ کا خون کا رشتہ جن کا آپ سے ساتھ بنتا ہے، ان کے اوپر خرچ کریں. تو اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم ان پہ کیسے خرچ کریں، ان کے کیا حالات ہے، زندگی چل رہے ہیں. ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان سے آتے جاتے پوچھتے رہا کریں کہ ان کے کیا حال ہیں، کیسا چل رہا ہے ان کے. کچھ لوگ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، ان کی اس کے حساب سے ضرورت پوری کر دیں. کچھ لوگ بتانے میں شرماتے ہیں، یا ان کو اپنی عزت نفس کا جو ہے وہ سفید پوش ہوتے ہیں، عزت نفس کا ان کو مجروح ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ گفٹ کی صورت میں یہ کام، عید پہ آپ نے کچھ دے دیا یا گفٹ بھجوا دیے، یہ گرمیوں کے جوڑے ہیں یا سردیوں کے جوڑے ہیں، یہ آپ کی بچی کی شادی ہے، تو اس طرح سے واٹ ایور. مگر اس طرح سے آپ اپنے رشتہ داروں کا اسی وقت خیال رکھ سکتے ہیں، کہ ان کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی لائف میں چل کیا رہا ہے. اور ان کی لائف میں چلنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ تعلق ایک رکھنا ہوگا، چاہے فون پہ ہی کیوں نہ رکھیں. آنا جانا چلو ہم جس ملکوں میں رہ رہے ہیں مشکل ہے، مگر فون پہ ہم میسج کے تھرو تعلق تو رکھ سکتے ہیں نا.
اور اگر اس میں سے بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ. اس میں بھی پھر کیٹیگری ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں, آپ کی مسلمان کمیونٹی جو ہے آپ کے ساتھ کی مسجد جو ہے اس میں وہاں پہ کسی کو ضرورت ہے آپ اس کا ساتھ, نان مسلمس پھر اس میں آ جاتے ہیں, زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ جو ہے آپ نان مسلمس کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیٹیگری بڑی خوبصورت کیٹیگری جو ہے وہ بیان کر دی ہوئی ہے, اور یہ قرآن میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے. یسألون پھر سورہ بقرہ کی بات آگے 215, یسألونک ماذا ينفقون, اور وہ سوال کرتے ہیں کیا کچھ وہ خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر, کہہ دیجئے کہ جو خرچ کرو تم مال میں سے. تو اب اس میں ہاں قرآن کی وہی بات کرتے ہیں, قرآن میں بھی اسے کیٹیگری لکھی ہوئی ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, فللوالدین, تو والدین کے لیے پہلے کیا ہے, والدین کے لیے, والاقربین, اور قرابت داروں کے لیے. اقربین قرابت داروں میں سب سے پہلے جو کیٹیگری آ جاتی ہے آپ کے بیوی بچے آ جاتے ہیں, پھر آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں, خون کے رشتے آ جاتے ہیں اس کے بعد, اور اس کے بعد آپ کے سیکنڈ ریلیشن شپس یا سیکنڈ کزنس وغیرہ وہ سارے آ جاتے ہیں. تو آپ نے اس حساب سے اپنے کیٹیگری کرنی ہے. پھر یتیم, اب یتیم اگر خاندان میں ہے تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا, مسکین اگر خاندان میں ہے تو ڈبل فائدہ, ادروائز آپ خاندان میں کوئی یتیم اور مسکین نہیں ہے تو آپ باہر یتیم کو دیں پہلے, اس کے بعد مسکین کو, اور پھر مسافر کو. مسافر کو دینا اس لیے امپورٹنٹ, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مسافر جو ہے بیک ہوم تو وہ بہت اچھا خاصا ہوتا ہے, مگر سم ہاؤ سفر میں اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے بے یار و مددگار ہو جاتا ہے, تو ایسے مسافر کو صدقہ دینا بھی بڑا باعث اجر ہے. وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے, یعنی کہ اللہ اپنے آپ کی نیتوں کو خوب جانتا ہے, آپ کس نیت سے دے رہے, کسی کو تکلیف دینے کی نیت سے تو نہیں دے رہے. اور آپ سے پوچھتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, کہہ دو وہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کر سکو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مساکین اور مسافر کے لیے ہے, اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. ابو قلابہ نے کہا, عیال سے شروع کیا, پھر ابو قلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کا اجر کیا ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یا اللہ ان کو ان کے سبب سے نفع دیتا ہے اور ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے, یعنی کہ ان کی ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو. اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور خود پر صدقہ کرے, یعنی کہ بخل, اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کے اندر بخل آ گیا, سب سے پہلے اپنے اوپر شروع کرے, اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے. کہ اکثر جو لوگ بخیل ہوتے ہیں وہ خود پہ خرچ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان کو ہوتا ہے کہ نہیں پیسہ ختم ہو جائے گا, تو وہ سب سے پہلے خود پہ ایک طریقہ بتایا ہوا ہے, مگر اس میں بھی امبیلنس کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ اکثر بخیل لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے بھی تو سب کچھ خرچ کریں, کسی اور کو دیتے ہوئے جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں تو ایک ایسے بیلنس طریقے سے خرچ کریں کہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ پہ بھی خرچ کریں, اور باقی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہوئی اس لحاظ سے آپ ان کے اوپر بھی خرچ کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو سمپل سے آپ نے گرمیاں آئی ہیں, گرمیوں کے جوڑے بنوانے ہیں, تو آپ نے 20,000 کا ایک جوڑا بنوا لیا, یا تو آپ 20,000 میں 4-5 جوڑے بنوا لیں, یا 20,000 میں آپ 4 جوڑے اپنے بنوائے, 2 کسی اور کو دے دیں, بجائے کہ آپ نے ایک جوڑا لیا اور وہ 20,000 کا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کے سٹیٹس کے مطابق آپ 20,000 30,000 کا جوڑا تو لے سکتی ہیں, مگر آپ تھوڑا سا سمپل پہن لیں تو اس میں عزت آپ کی وہ جوڑا پہننے میں نہیں ہوگا. 20-30,000 کے جوڑے میں عزت اور جو بیزتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اور بیزتی اس کے ہاتھ. آپ نے چاہے مہنگا جوڑا پہنا, سستا جوڑا پہنا, کسی کے دل میں عزت کروانا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, آپ کے جوڑے نے نہیں کروانی. تو آپ بجائے کہ مہنگا جوڑا پہننے سے کی بجائے آپ کے پاس پیسے ہیں, 20-30,000 روپیہ ہے آپ کے پاس, تو آپ وہی جوڑے لیں, اپنے لیے بھی لیں, 3-4 جوڑے لے لیں, اور 2-4 جو ہے کسی اور کو گفٹ کر دیں, اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو کر دیں. یا کبھی کبھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو مہنگا لیتے, کسی کو دیتے ہوئے 4-5 ہزار کا جوڑا دے دیا. تو یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ 20,000 کا جوڑا خود بھی لیں اور کسی اور کو بھی دیں, اتنا پیسہ اور اتنی ہمت ہے تو ویل اینڈ گڈ. پھر بھی یہ اس میں فضول خرچی میں آ جاتا ہے, 20,000 کا جوڑا از ٹو مچ. اگر آپ کسی اور کو 4-5 ہزار کا دے رہے ہیں تو خود بھی وہی پہنے, ٹھیک ہے نا. اپنی ذات اور اہل عیال پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے. قعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قوی اور چست پایا.
سو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا یعنی جہاد کرتا تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کے راستے میں، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ صدقہ خیرات جو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، مگر شرط کیا ہے؟ دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، نیت کی بات۔ اور اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی نکلا ہے۔ تو جب بھی آپ کمانے نکلیں، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، مردوں کو اکثر پریشانی کوئی نہ کوئی باہر کے چیلنجز ہو جاتے ہیں جو گھر میں آ کے وہ اکثر پریشان دکھتے ہیں، تو اس میں اگر وہ مرد حضرات اگر باہر نکلے ہیں کمانے کے لیے، تو جو باغ دوڑ کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، اور یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کے نکلا، یا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے باغ دوڑ کر رہا ہوں، ان کے اسکول کی فیس پہ جمع کر رہا ہوں، یا تو وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے ہمارا دین۔ اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے باغ دوڑ کرنے نکلا ہے تو اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے لیے ہی ہے، اور اگر یہ دکھاوے یا باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو شیطان کے راستے میں نکلا، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، دنیا کی کامیابی آپ حاصل کریں، ڈاکٹر، انجینئر، مکینک، جو بھی آپ نے بننا ہے آپ بنے، مگر اس میں ہمیشہ اپنی نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو خوش رکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھ، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، میں اپنے ماں باپ کے لیے خوش رکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہر بات میں جب آپ کا جو ہے وہ نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی تو 24/7 آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ سبحانہ۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا افضل خرچ ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور اہل و عیال میں سب سے پہلے ماں باپ، پھر آپ کے بیوی بچے، پھر آپ کے خون کے رشتے، پھر آپ کے اگر خون کے رشتے اور یتیم اور مسکین ہیں ان پر، اور پھر آپ کے دور کے رشتے، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت کیٹیگری بتا دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، پھر ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے مسند احمد کی، بیٹیوں اور بہنوں پر خرچ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وہ سنا ہے کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان دونوں کو اپنے فضل سے ماردار کر دے، یا وہ ان کی کفایت کرتا ہے، تو وہ دونوں کے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنیں گی۔ اور بیٹیوں اور بہنوں کا تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی بڑا برا حال ہوتا ہے، مگر کچھ اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ ہیں جو بیٹیوں بہنوں کی قدر کرتے ہیں، نہ کہ صرف اپنی ماں جائی بیٹی بہنوں کی، بلکہ جو ہے وہ دوسروں کی بیٹیوں بہنوں، جو کہ خاص طور پہ رشتہ دار کی آپ کی بیٹیاں بہنیں ہیں، جیسے کہ آپ کے چچا کی کوئی بیٹی ہے، تایا کی کوئی بیٹی ہے جو کہ یتیم ہے، یا جو ہے وہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، یا وہ جو ہے ان کے اوپر آپ خرچ کریں اور ان کا خیال رکھیں، ان سے پوچھ گچھ کریں، تو وہ بھی ہمیں جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، وہی بات آ گئی کہ انسان ایک دوسرے پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم اپنے نیکیاں ہم نے کمانی ہے، مگر وہ نیکیاں بھی ہم انڈیپینڈنٹ ہو کے نہیں کما سکتے کہ ٹھیک ہے ہم اکیلے بیٹھ جائیں ایک کونے میں اور جو ہے وہ ہم لوگ بس نماز پڑھتے رہیں اور نیکیاں کما لیں گے۔ نہیں، آپ کو اپنے حقوق العباد کا بھی دھیان رکھنا ہوگا، اور وہ فرض ہے، اور اس سے بھی آپ نیکیاں کما سکتے۔ اکثر ہم لوگ یہ مت ہوتا ہے کہ نہیں حقوق العباد کرتے ہوئے ٹھیک ہے ہمیں کتنا کو اجر مل جائے گا، 4 نمازیں زیادہ پڑھ لیں اس کو زیادہ اجر، ٹھیک ہے آپ کو ٹائم ہے پڑھیں، مگر آپ رشتہ داروں کا خیال اس حد تک رکھیں، مگر اتنا بھی اس حد تک رکھیں کہ آپ کے فرائض نہ خراب ہو، مگر اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو کال کر رہا ہے اپنی کسی پرابلم کے لیے، تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی کال اس کی اٹینڈ کر کے اس کی جو ہے وہ حاجت پوری کریں، یا اس کا مسئلہ سن لیں یا سن نہیں لیں کہ کیا کہہ رہا ہے، صرف سننے کی حد تک ہو سکتا ہے وہ بات ہو، تو وہ زیادہ اجر کا جو ہے وہ کام ہے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ واقعی بالکل صحیح بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض میں۔ سبحان اللہ، مائنڈ بلوئنگ کہ آپ نے ایسے رشتہ دار جو آپ سے خار کھاتا ہے، جو آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ اس پہ خرچ کریں، آپ اس پہ خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ دشمنی، وہ کراہت، وہ جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اب تو اتنا ایزی ہے، اور خاص طور کووڈ کے بعد آن لائن سچویشنز اتنی اچھی ہو گئی ہوئی ہیں کہ آپ آن لائن گفٹس بھجوا سکتے ہیں امیزون سے، کہیں سے بھی آپ اپنا ایون کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں آپ نے چیزیں بھجوانی ہیں، تو اس میں بھی آن لائن اتنی سروسز ہیں کہ آپ آرام سے بھجوا سکتے، اور نہیں تو کچھ نہیں تو آپ پیسے بھجوا دیں کہ ہاں اپنی مرضی سے کوئی چیز لے لو، ٹھیک ہے۔
آگے اور آگے کیٹیگری کیا ہے باقی ساری کیٹیگریز کے بعد؟ یتیم و مساکین اور مسافر پر خرچ کرنا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، پودے لگانا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کا قرض ادا کر دینا، حج عمرے میں خرچ کرنا، مسجد بنوانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں نا مسجد بنوانا کتنا آخر میں آیا ہے، اس سے پہلے کتنا زیادہ جو ہے ایمفیسس ہوا ہے رشتہ داروں پہ اپنے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ آپ نے ایک اینٹ کے پیسے بھی دے دیے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر جنت میں ہمیں اس کا گھر ملے گا۔ استغفر اللہ۔ مسجد میں مصحف رکھنا، اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں پڑھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ صدقہ جاریہ کی کیا چیزیں ہیں؟ جب وہ قبر میں ہوتا ہے اس کا ہم ضرور اہتمام کریں، ضرور ساتوں کی 7 چیز کا اہتمام کر سکتے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ایسا اپنی لیگیسی، ہماری جو کیا وراثت ہم پیچھے چھوڑ کے جائیں گے جس سے لوگ ہمیں یاد رکھیں گے، تو وہ جس نے علم سکھایا ہو، علم سیکھیں سکھائیں، بہت ثواب کا کام ہے۔ نہر بنوائیں، ٹھیک ہے، جیسے کہیں پر ڈیم بن رہا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں، کنواں کھدوائیں۔ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر قحط سالی ہے، پانی کی کمی ہے، آن لائن بھی آپ کے پاس بہت ساری آپشنس ہیں، آپ اس میں کنواں کھدوانے میں حصہ ڈال دیں، یا پورا کنواں کھدوا دیں اگر استطاعت ہے، نہیں تو حصہ ڈال دیں۔ درخت لگوائیں، جہاں بھی درخت لگوانے کی سکیمز ہیں تو وہاں پہ اپنا حصہ ڈالیں۔ مسجد بنوائیں، ٹھیک ہے، کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیں، ٹھیک ہے، یا اولاد چھوڑی ہوئی جس کے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا ضرور اپنی زندگی میں اہتمام کریں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے درجات جو ہے وہ قبر میں بلند ہوتے رہیں۔ اب قرآن کے مصحف کا وارث بنانا، اکثر لوگ جو ہے وہ قرآن جو ہے مسجدوں میں رکھوا دیتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، مگر جو ہے ایک بات کا بس خیال رکھیں کہ حرم میں اور مسجد نبوی میں قرآن رکھوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سارے قرآن اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کی جو ڈفرینٹ کاپیز ہوتی ہیں جس میں کہ قرآن تھوڑا سا چینج کر کے لکھا ہوتا ہے، کچھ ایسے حالات ہیں کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے جب آپ قرآن وہاں رکھیں گے تو وہ سب سمندر میں چلا جائے گا، تو وہاں پہ رکھنے سے اجتناب کریں، باقی ساری مسجدوں میں رکھوائیں قرآن آپ، ٹھیک ہے، اور قرآن خریدتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اتھینٹیکیٹڈ سورس سے آپ نے خریدا ہو۔ طالب علم پر خرچ کرنا، اب یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ تنفیح فتاوی حامدیہ میں ابن عابدین ذکر کرتے ہیں کہ جب طالب علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں، یہاں تک کہ اگرچہ وہ خرچہ دینے سے انکار کریں تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ جیسے کہ زکوٰۃ کا قرض ادا کرنے والوں کو وہ قرض ادا کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے جس پر وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب ایک سچویشن کیا ہوئی تھی امام مالک کے وقت میں کہ جب انہوں نے فرض کر دیا تھا سب پہ کہ طالب علم پر خرچ کرنا فرض ہے اور سب لوگ جو ہے وہ اس پہ خرچ کریں تاکہ اسلام کا جو پڑھانے کا سلسلہ ہے، دین کو جو آگے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ ختم نہ ہو، تو ضرور اب دیکھیں نا یہ سارے جو کام اب پڑھیں یہ کتنے فیسینیٹنگ لگتے ہیں، مگر وہ جو دوسرے کام ہے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا جن سے 10 باتیں بھی سننی پڑیں گی ان پہ خرچ کرنا جو ہے وہ انسان کو تھوڑا وہ اتنا وہ فیسینیٹنگ نہیں لگنا، مگر اصل میں ثواب بھی اسی کا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ساری باتیں اس کے بعد ہیں جب آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لیں۔ مسلمانوں کو طالب علموں کی ہر سال 100 دینار کی مقدار کے برابر خرچہ دینا چاہیے۔ امام مالک کے ٹائم پہ انہوں نے اسکالرس کم ہو گئے ہوں گے تو انہوں نے جو ہے وہ خرچہ دینا جو ہے وہ فتویٰ دے دیا کہ اس پہ لازم کر دیا کہ ہر کوئی ہر سال 100 دینار دے تاکہ دین کی دعوت و تبلیغ میں کمی نہ آئے۔ ابن عابدین رضا المختار میں کہتے ہیں کہ بیت المال کے مصارف میں سے ایک مصرف علماء کا اور طالب علم کا خرچ دینا ہے، وہ علماء اور طالب علم جو علم شرعی کے لیے وقف ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیت المال وہ مال ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ جیسے خزانہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک اسپیشل کیٹیگری بنائی ہوئی تھی علم والوں کے لیے۔ انس بن مالک یعنی کہ یہ امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ طالب علموں کو دینا کیوں اتنا لازمی ہے، خاص طور پر جو دین کی تعلیم ہے حاصل کرتے ہیں۔ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹس، اسلامک آن لائن انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جس میں کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کورسز یا تو آپ خود کریں یا کسی کو آپ کروا بھی سکتے ہیں، ایسا گفٹ اور ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں، تو وہ گفٹ اور ڈونیشن میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ $10 $20 کا گفٹ ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں کسی کو کہ جو آن لائن نہیں خرچ کر سکتا
لائک خرید کے کورس نہیں کر سکتا تو وہ جو ہے وہ اس طرح گفٹ اور ڈونیشن سے کر لے. فار ایگزامپل کسی کے پاس اگر کریڈٹ کارڈ کی سہولت نہیں ہے اور وہ مشکل ہے اس کے لیے، یا کریڈٹ کارڈ نہیں چل رہا، تو ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی پھر پیدا ہو جائے گی، تو ان کے لیے آسانیاں کریں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا. چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ ایک بھائی تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تو ان کی محفل میں بیٹھا رہتا ہے، اتنے نیکیاں کماتا ہے، اور میں جو بس کمائی میں لگا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے اس بندے کی برکت وجہ سے مل رہا ہے کہ تمہیں یہ رزق مل رہا ہے. تو تم دونوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، رزق کمانے والے کا بھی اور جو تعلیم حاصل کر رہا ہے دین کی. سلف صالحین علم والوں پر خوشی سے خرچ کرتے ہیں. لیس بن سعد ہر سال امام مالک بن انس کو 100 دینار بھیجتے تھے. ابن لہیہ جو کہ حدیث کے ائمہ میں سے ایک امام تھے، جب ان کی کتابیں جل گئیں تو لیس نے ان کی طرف 1000 دینار بھیجے کہ آپ دوبارہ وہ کتابیں لکھیں، تاکہ آپ کو وہ جو قلم اور دوات اور جو پیپر کا خرچہ ہے انہیں دوبارہ بھیجا کہ آپ علم کا خزانہ جو ہے اس کو سیو کریں. اس کے علاوہ خدمت دین، کوئی بھی یہاں پہ خدمت دین کر رہا ہے اس کو واقعی پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل ویسے بھی جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ فری تو نہیں ہے نا. اگر آپ کو آن لائن کو PDF فائل مل رہی ہے یا آن لائن کو فری کورس مل رہا ہے تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ ڈونیشن میں وہاں ڈال دیں، $1 $2، کیونکہ وہ جو بھی کر رہے ہیں، وہ جو بھی انہوں نے ویب سائٹ یا وہ جو بھی ٹیکنالوجی انہوں نے خریدی ہوتی ہے وہ خریدی ہوتی ہے، ان کو ویسے تو نہیں ملی، فری تو نہیں ملی ہوتی نا. پھر وائرسز اس ویب سائٹ کو وائرسز سے بچا کے رکھنا، وہ بھی سیکیورٹی کے لیے پے کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اور بہت سارے اس طرح کے خرچے ہوتے ہیں. سم ٹائمز کچھ ایسی چیزیں انہوں نے ویب سائٹ میں، اسلامک ویب سائٹ میں ڈالنی ہوتی ہے جس کے لیے ان کو باہر سے کوئی سکلز خریدنے پڑتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی وہ کام آ سکتا ہے. عوام کی سہولت کے لیے، مسافر خانے کے لیے، جہاں پہ جیسے اکثر ملکوں میں بنے ہوتے ہیں، پل اور سڑکیں بنوانے میں لوگوں کو تاکہ آسانی ہو آنے جانے میں، ہسپتال بنوانا علاج کے لیے، بیواؤں کے لیے گھر بنوانا، مدارس، مغسلہ یعنی کہ نہانے کی جو جگہ ہوتی ہے، قبرستان کے لیے زمین وقف کرنا، کیونکہ اکثر جگہ اگر کم پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے زمین وقف کرنا، یہ بھی صدقہ خیرات کے کام میں سے ہے. جن جگہوں پر مسلمان کے لیے قبرستان نہ ہو وہاں مل جل کر پیسے اکٹھے کر کے زمین کا بندوبست کرنا، جیسے نان مسلم ملک میں ہے. پانی کا انتظام کرنا، کولر رکھوانا، یتیم خانے، درخت لگوانے، لنگر کھولنا، راستے کی سہولت فراہم کرنا، کنواں کھدوانا، سواری کا انتظام کرنا. یعنی کہ اگر کوئی دینی تعلیم کے لیے جا رہا ہے اور کسی کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو آپ میسج کر دیں کہ کسی کو ٹرانسپورٹ چاہیے، میرے پاس 4 لوگوں کی جگہ ہے تو آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں، تاکہ ان کے لیے دین کی محفل میں آنا آسانی ہوتی. کیونکہ اس طرح آپ کی گاڑی کا بھی صدقہ نکل جاتا ہے. جتنی مرضی آپ نے مہنگی گاڑی خریدے، اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. بیمار جانوروں کے علاج پر دے کر اپنا ہی فائدہ ہے، اور وہ فائدے کیا ہے دینے میں؟ شرح صدر ہوتی ہے، آپ کا دل کھلتا ہے، آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو توفیق ملتی اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرنے کی اور دینے کی. دل کھل جاتا ہے، راحت قلب نصیب ہوتا ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی پاورٹی کا علاج ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، فقر کا علاج ہے، بری موت سے بچاتا ہے، بخل اور تکبر کا علاج ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہی جو اچھی چیز ہے، وہی جو مال آپ نے پہن کے اور مال جو آپ نے خرچ کر کے لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور تکبر کرنا اور لوگوں بیچاروں کو ڈپریس کرنا، تو اس کا علاج ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ چیز دے ہی دیں کسی کو. تعلقات بہتر ہوتے ہیں، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کا ذریعہ. اور روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کا ذریعہ ایک تو صدقہ خیرات اور وہ آپ گفٹس وغیرہ کر کے، اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنے میں آپ کی عمر دراز ہوتی ہے اور آپ کی عمر میں برکت پڑتی ہے. کم عمر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھی ہوئی ہے نا، اس میں برکت اتنی ہوگی کہ آپ 1000 سال عمر جتنے کام کر لیں گے اور اجر کما لیں گے. تزکیہ نفس کا باعث ہوتا ہے کہ دے کے جب آپ انالیسس اپنا کرتے ہیں کہ سکون آ گیا، جان میں سکون آ گیا کہ یہ چیز جو ہے نا چھٹ گئی ہے جان سے. بلاؤں اور مصیبتوں کا علاج ہے، اس کو ٹالنے والا ہے. وسوسوں، گھٹن اور دل کی تنگی کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، عذاب کو دور کرتا ہے. سب کچھ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. قبر میں حفاظت کرتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور کس کا ہمیں قرب چاہیے. حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے نجات ملے گی. اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضا. اوہو، سو سوری. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم پڑھے تھے.
ایک تو میں ٹیکنالوجی میں ابھی جی بہت پیچھے ہوں. تو حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کی خولناکیوں سے نجات ملے گی. اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ کی رضا خرچ کریں. کہ اب خرچ کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس پھر بتا دیے. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. اللہ سے اجر کی امید رکھیں کہ بہتر سے بہتر امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں. خرچ کرتے ہوئے ریاکاری اور دکھلاوے سے بچیں. چھپ کر خرچ کریں. ریاکاری مت کریں کیونکہ یہ ریاکاری اور دکھلاوا جو ہے یہ انسان کی جو صدقہ ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے. حلال کمائی میں سے خرچ کریں. طیب مال میں سے خرچ کریں. اچھا مال دیں. اچھی چیز دیں. گندی چیز یا جو یوزلیس چیز ہے جو آپ کے کام نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں کسی اور کے کام یا اتنی خراب حالت ہے اس چیز کی کہ جو ہے اس سے بہتر اس کو پھینک ہی دیں. اسراف سے بچیں. ٹھیک ہے آپ نے اپنے اوپر لگانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ سے مترادف کہا ہے مگر اس میں اسراف سے ضرور بچیں. بلا وجہ کی جو ہے وہ خرچ نہ کریں. خرچ کر کے احسان نہ جتلائیں. بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. کسی کے پاس آپ احسان کریں کسی پہ آپ کسی کا کوئی کام کر دیں اس کے بعد اس کو جتلائیں. بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کریں. اس رمضان میں اپنے اوپر وعدہ کریں کہ جو بھی آپ کی ایک پسندیدہ چیز ہے اس کو آپ ضرور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے چاہے جتنی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہے. بچوں کو جو ہے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ٹھیک ہے یہ رمضان ہے اپنا سب سے فیورٹ ٹوائے نکال کے دوں. حالت خراب ہو جاتی ہے ان کی مگر یہ ہے کہ ان کو جو ہے آپ عادت ڈالیں گے نا ابھی سے تو پھر ان کے اندر سے تکبر اور جو مال کی محبت ہے وہ کم ہو جائے گی. انسان کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دینا چاہیے. ہم گن گن کر رکھنے کے بجائے اللہ کے راستے میں دیں. اب یہاں پہ ایک اور بات واضح کرتی جاؤں کہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. گن گن کر رکھنے کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت نے اگر حساب کتاب رکھا ہے کہ بجلی کا بل سنبھالا ہوا ہے تو اس کو اگر وہ گن رہی ہے کہ ہاں میرے پیسے پورے ہیں تو وہ گن گن وہ گن گن یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیٹھے ہیں وہ میں نے 1000 ریال جمع کیا ہوا ہے تو میں دیکھوں وہ 1000 ریال ہے کہ نہیں. اچھا وہ ایکسٹرا جمع آپ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس پھر میں دیکھوں آج میں دیکھوں کہ کم تو نہیں ہو گیا چاہیے کہیں کسی نے نکال تو نہیں لیے. اس طرح کی جو ہے نا سائیکولوجیکل پریشر سے نکلنے بہتر ہے کہ وہ پیسہ نکال کسی کو دے دیں تاکہ آپ اور کوئی مفید کام کریں. بعض زمان اور مکان کے اعتبار سے صدقے کا اجر بڑھ جاتا ہے. بالکل مثلا مکہ اور مدینہ میں خرچ کرنا. حرم کے اندر خرچ کرنا. فقراء مساکین وغیرہ دینا. روزے کھلوانا. سفر کے دوران اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا. دیگر مسافروں پر خرچ کرنا یعنی کہ اگر آپ نے پانی کی بوتل خریدی ہے تو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تو آپ اس کو آفر کر دیں یا آپ جو ہے وہ کوئی بھی مسلم نان مسلم ہے آپ دیکھیں اس کو جو ہے آپ آفر کر دیں. بیماری کے وقت خرچ کرنا جب اس بات کی ضرورت ہو کہ اپنے علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی کو ضرورت ہے اور اس کی جان بچ سکتی ہے اس پیسوں سے اور میرا جو ہے علاج کچھ عرصہ پینڈنگ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں دیں مت بچائیں اللہ تعالیٰ اور دے گا. خاص طور پر روزہ کھلوانا. فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. عید کے دنوں میں خرچ کرنا جیسے ہم فطرانہ دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا جیسے ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. عشرات الذوالحجہ میں خرچ کرنا. حج پر حج کرنا. بھوک کے دن کھانا کھلانا. بیمار کے علاج کے لیے خرچ کرنا. ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دینا یعنی کہ آپ ڈھونڈیں گے کون ضرورت مند ہے اس کو دینا. اب دینے والا مزاج ہی بن جائے. اس کا فائدہ نہ صرف اس کی زندگی میں ہوتا ہے بلکہ اس کی موت کے بعد بھی جب تک اس کا اثر باقی رہتا ہے اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. نفع دینے والا بننا چاہیے. فائدہ دینے والا بننا چاہیے. کل کو لوگ آپ کو یاد رکھیں. کوئی آپ کو یاد کرے تھے ہاں جی بہت اچھا بندہ تھا یا بہت اچھی بندی تھی تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بندہ کر دیتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو اپنی لیگیسی کچھ وراثت اپنی چھوڑ کے جائیں کہ ہم کچھ فائدے والے انسان ہوں. یہ کیا کھایا پیا اور بس مر گئے اگلا دن. یہ اعلیٰ ترین جذبہ ہے. وسیع دائرے والا انسان بننا چاہیے. یہی جذبہ امت کا خاصہ ہے. خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. ہر مد میں خواہ جتنا بھی ہو سکے ضرور ڈالیں. اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان اور مکان اور بھی ہیں. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کہ اے لوگوں جو خرچ کرتے ہو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ کہ وہ جو ہے ایک بالی جو ہے وہ 100 بالیوں کے برابر بن جاتی ہے. اور وہی بات جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی اس کو آخر میں بھی وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوگی ہماری آج کا لیکچر کہ ہم نے کیسے کس طرح ہم نے کیا خرچ کرنا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے, کب خرچ کرنا ہے اور ریکوائرمنٹس کیا ہے اور خرچ کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ہم نے الحمدللہ آج اس میں کور کی ہیں اور اس کو ہم ضرور جو ہے اپنا ذاتی جائزہ لیں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے اس کو اپنے لائف میں اتارنا ہے. تو یہ ذاتی جائزے کی 28
لسٹ ہے، 28 پوائنٹس کی لسٹ ہے، تو یہ میں شیئر کر دوں گی، تو اس میں جو ہے وہ ہم اپنا جائزہ ضرور لیں کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں۔ تو رمضان دعاؤں کے ساتھ میں جو آج کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، 1-2 منٹ اور لگیں گے، سوری ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ دشمن اور ہر خوف سے حفاظت کی دعا، اس کو مل کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا، کیونکہ ہم نے نیکی کا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آپ کا آنا قبول کرے، آپ کا سننا قبول کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکی قبول کرے۔ تو جب بھی آپ کو نیکی کا کام کرے، اس کے ساتھ دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر آپ کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیں آج آپ یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور یہ دعا ہے بڑی امپورٹنٹ کہ اگر کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دشمن اور شر کہیں پر ہے، آپ کے محبوب کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں پر دشمن کا خطرہ ہے یا شر کا خطرہ تو خیر ہر جگہ ہے، اور اس لیے دعا ویسے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، تو ان کو یہ دعا ضرور فارورڈ کرے۔ اور شر کا خطرہ جو ہے، وہ شر میں جو ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ ان کو یہ دعا سکھائیں اور ان کے ساتھ یہ مل کے دعا مانگیں۔ اس میں بلنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا شر ہے، جس سے بچے بڑے بری طرح شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا جب مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو آئیں مل کے مانگتے ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال اور ہمارے خوف کو امن سے تبدیل کر دے۔ تو ہر قسم کا خوف، بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، تو بس ان کو کہیں کہ دعا جو ہے نا اپنی عادت بنا لیں۔ دوبارہ مانگ لیتے ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، آمین ثم آمین۔ اور یہ انگلش میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، او اللہ cover up our defects and change our fears into peace۔ سو اسی کے ساتھ اگر کوئی سوال ہے تو آپ دعا کے بعد انشاءاللہ وہ سوال ہم لوگ دیکھ لیں گے اس کو، تو دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، سبحان اللہ والحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔